अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा हमने आया नंबर 29 तक पढ़ लिया था। आज हम आया नंबर 30 से आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, पहले देख लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है। जी, अभी तक 3 ग्रुप्स थे, 3 तरह के लोग थे जो ज़ेर मतालिया थे अभी तक हमारे आया नंबर 29 तक। पहले वो लोग हैं जो इस कुरान मजीद की दावत की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो कुछ ये कुरान मजीद कह रहा है उसको कबूल कर रहे हैं। दूसरी तरह के वो लोग हैं जिन्होंने कुरान की इस दावत को रिजेक्ट कर दिया और अनाद दुश्मनी की जगह पे खड़े हो गए। ये अहले यहूद के जिम्मेदारान हैं। और उसके बाद इन्हीं अहले यहूद में से कुछ वो लोग हैं जिन्होंने एक मुख्तलिफ तरीका इख्तियार किया, एक कंप्रोमाइज़ का, समझौते का तरीका इख्तियार किया। असलन इनका भी वही नुक्ता नज़र था जो इनके अपने बुजुर्गों का था कि किसी तरीके से इस दावत को ख़त्म किया जा सके, कला कमा किया जा सके, रुकावटें खड़ी की सकें। तो उन्होंने एक सियासी चाल चली कि इनके साथ एक तरह का कंप्रोमाइज़ भी होता रहे और इनकी इस दावत के लिए रुकावटें भी खड़ी की जाएं। तो ये उन्हीं अहले यहूद में से मुनाफिकीन का एक ग्रोह था जो आगे बढ़ा। ये 2 ग्रोह हैं असलन जो शुरू में जिनसे कुरान मजीद मुखातब होता है, अहले ईमान और उसके बाद अहले यहूद। अहले यहूद के बाद एक तीसरा ग्रोह भी है जो हमने देखा, जिनको हम औस और खजरज के लोग हैं, जो मदीना के अंदर आबाद थे और मदीना के बाहर आबाद थे। इनकी क़यादत और इनके अक्सर लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन स्टिल अभी तक जो है ना वो मौजूद थे, जिन्होंने अभी तक इस्लाम को कबूल नहीं किया था। और वो मदीना के अंदर भी मौजूद थे और मदीना के इर्द-गिर्द के इलाकों में भी मौजूद थे, जिनके बारे में हमने पिछली आयत में बड़ी तफसील के साथ देखा। जब इनको दावत दी गई, इस तीसरे ग्रोह को दावत दी गई, तो इनको कहा गया, ये आया नंबर 21 से स्टार्ट होता है मज़मून, या अय्युहन नासु उब्दु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। यहाँ से ये मज़मून आगाज़ इसका होता है और उसके बाद ये मुसलसल चलता है। इनकी दावत में अगर आप देखें तो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं जो इनके सामने पेश की गई हैं। अल्लाह की इबादत करो इसलिए कि उसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान को बनाया, ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना, आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया, उसके बाद आसमान से बारिश बरसाई। और ये जब सब कुछ, ये सारी चीज़ें जिनको तुम मानते हो कि अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही रब है, तो फिर उसके साथ दूसरों को क्यों जो है ना हमसर और शरीक ठहराते हो? दूसरों को क्यों शरीक अल्लाह के और हमसर ठहराते हो? उसके बाद मज़मून को आगे बढ़ाया। दरमियान में एक जुमला मोतरज़ा भी आ गया था जिसकी बारे में उन्हें बड़ी वज़ाहत के साथ, तफ़सील के साथ उसका जवाब दिया। और जवाब देने के बाद दोबारा मज़मून अपने असल की तरफ लौट गया, जिसमें कहा गया था कि कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। ये दुनिया का ये तसव्वुर था कि मैंने ज़मीन और आसमान बनाए, तुम्हारे ये लिए ये नेमतें मैंने मुहैया की, और उसके बाद ये मुहैया कर चुकने के बाद मेरा प्लान ये है कि इस दुनिया को मैं ख़त्म करूँगा और एक दिन मैं लाऊँगा क़यामत की सूरत में। ये उसका मज़मून है। और उसके बाद ये कि तुम्हारे लिए जब सारी चीज़ें जब मैंने पैदा कर दी आया नंबर 29 के अंदर, तो मैं यकीनन तुम्हें इन नेमतों की सूरत में जो कुछ तुम्हें मुहैया किया है इस ज़मीन के अंदर और आसमान बना के, इसका डेफ़िनेटली मैं किसी दिन हिसाब-किताब लूँगा, और वो यकीनन एक दिन जो कि क़यामत का दिन है, उसी का हवाला यहाँ पे दिया गया है। और आखिर में कहा गया कि वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ से वाकिफ़ है। ये अलीम का जो लफ़्ज़ आया है यहाँ पे, जब भी अल्लाह ताला की ज़ात अपनी सिफ़ात का हवाला देती है तो वहाँ रुक जाना चाहिए, ठहर के सोचना चाहिए कि इसका मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, क्यों ये चीज़ लाई गई है।
یہ اللہ تعالیٰ کی جو گرینڈ اسکیم ہے جو ان کو اس وقت سمجھائی جا رہی تھی کہ اس کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، پانی برسایا، اور یہ زمین یہ تمہارے سامنے ہے، ایک دن لپیٹ دی جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ یہ پوری کی پوری جو سکیم ان کے سامنے رکھی ہے، اس کو یہ کہتے ہوئے کہ علیم ان وہو بکل شیء علیم، کہ یہ اس کی گرینڈ اسکیم کا حصہ تھا جو تمہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اور وہ جو چیز تمہیں سمجھائی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں تمہاری نظر کے سامنے نہ ہوں، آئے ہم آپ کو ایک اور پہلو سے کہ ہم نے جب انسانوں کو پیدا کیا تھا، ابھی تو یہ بات ہوئی تھی زمین و آسمان کی، اور زمین و آسمان کی صورت میں قیامت کی بات ہوئی، زمین و آسمان میں جو نعمتیں تمہارے لیے مہیا کی اس کی بات ہو رہی تھی۔ اب وہ جو ہم نے گرینڈ اسکیم بنائی تھی اسی کا حصہ تم ہو، اس کا جب تم حصہ ہو تو آئے تمہیں سمجھاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا جب ہم نے دنیا میں تمہیں لانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو تمہارے جد امجد ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، اور وہ جو گرینڈ اسکیم ہے جو تمہیں سمجھانا مقصود ہے، آئے ہم کو سمجھا دیتے ہیں کہ تمہارے اپنے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کیا اسکیم ہے۔ اب یہاں پہ اس کی تفصیل ہو رہی ہے۔ یہ آگے جو 9 آیتیں آ رہی ہیں یہ بڑی ہی کور آیتیں ہیں، یعنی ابتدائیہ کی، ابھی ہم ابتدائیہ ہی پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کا، یہ آیت نمبر 39 پہ جا کے ختم ہو جائے گا ابتدائیہ۔ ابتدائیہ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھانا مقصود تھیں، وہ سمجھا دی گئیں۔ اس میں بہت سارے تھیمز آئے۔ تھیمز کس لحاظ سے؟ جیسے ہدایت و ضلالت کا جو قانون ہے وہ بھی یہاں پہ کار فرما تھا کہ کون سے لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں۔ جو پھر انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی تمثیل کے انداز میں 2 تمثیلیں لائی گئی درمیان میں، انتہائی خوبصورت طریقے سے ان کو جو نہ سمجھایا گیا، جنی زبان و بیان کے جو بھی ذرائع ہو سکتے تھے، جو بھی طریقہ کار ہو سکتے تھے، اسالیب ہو سکتے تھے، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ان تک جو ہے نا وہ بات پہنچانی جو مقصود تھی پہنچا دی گئی۔ تمام جو گروہ ہیں مدینہ اور اس کے ارد گرد میں، خواہ وہ اہل ایمان ہوں، اوس اور خزرج کے لوگ ہوں، اہل یہود ہوں، وہ تمام کے تمام جو پرائمری ایڈریسز ہیں اس سورہ کے وہ متعین کر دیے گئے بالکل ابتدائی کے اندر۔ اب اس کے بعد جتنے بھی آیت نمبر 39 کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ انہی لوگوں میں سے آئیں گے اور انہی لوگوں کو یہ سورہ مخاطب کرے گی۔ جب یہاں پہ مضمون پہنچا، جیسے کہ میں نے کہا کہ علیم کا لفظ آیا ہے، یہ کنیکٹر بن جاتا ہے اٹ سیلف، یعنی آگے جو بات ہونے والی ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات اپنی پہنچا دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ بات کیا ہے۔ تو جو اللہ کا علم ہے، اللہ کی جو حکمت ہے، اس کی جو گرینڈ اسکیم ہے جو ان کو اس وقت بتانا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ان سے پوچھو اے پیغمبر یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں۔ یہاں پہ استاذ محترم پھر ایک کنیکٹر لائے ہیں، یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، یعنی جو بات پیچھے چل رہی تھی مخاطبین وہی ہیں۔ کون؟ یہی اوس اور خزرج کے لوگ ہیں جن سے بات پیچھے ہو رہی تھی اور انہی کو سمجھایا جا رہا تھا، لیکن مضمون درمیان میں یہود کی طرف بھی مڑ گیا تھا۔ انہی کو بات سمجھاتے سمجھاتے وہ مضمون کیا تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس سے کہ آیت نمبر 26 میں اور 27 میں جو کہا گیا تھا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ موازنہ کیا تھا پچھلے سیشن میں کہ یہاں پہ مفلحون جو شروع میں آیا تھا لفظ، اس کے مقابلے میں یہاں پہ خاسرون آیا ہے، اور یہ خسارہ پانے والے کون ہیں؟ یہ اہل یہود ہیں، اور ان کی جو خاص صفات ہیں اوصاف ہیں وہ یہاں پہ بتا دیے گئے کہ یہ اصل میں فاسقین ہیں۔ اور فاسقین کس لحاظ سے؟ کہ یہ ہمیشہ اللہ کا عہد توڑتے رہے، اور اس کے بعد جو انسانوں کے ساتھ انسانوں کا معاملہ ہے، جو رحمی رشتے ہیں، جو قرابت کے رشتے ہیں، یہ ان کو توڑتے ہیں، اللہ کے حقوق کو توڑتے ہیں، اللہ کے معاملات کے جو عہد معاہدہ ہوا ہے اس کو جو ہے نا توڑا انہوں نے، اور اس کے بعد یہ کہ انسانوں کے ساتھ بھی جو صلہ رحمی کے معاملات ہیں یہ اس کو بھی جو ہے نا توڑتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ان کی جو مین کمزوری ہے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ان کے ہاں یہ برائیاں در آئی ہیں،
وہ کور پہلو ہے جہاں پہ انگلی رکھ کے بتا دیا، اور آگے سورہ بقرہ کے اندر جو اتمام حجت ہوگا وہ انہی دو چیزوں کی بنیاد پہ ہوگا۔ اچھا، یہ جب ان کو مخاطب کیا گیا یہاں پہ، تو ایک طرح یہ یعنی اوس اور خزرج کو ہی مخاطب کرتے کرتے قرآن مجید نے اہل یہود کو بھی جو ہے نا ساتھ ملا لیا۔ اب بھی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بات جو ہو رہی ہے وہ اوس اور خزرج کے لوگوں ہی سے ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا بات اہل یہود تک پہنچانا مقصود ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے کہ بات اس وقت ڈائریکٹ کس سے ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ بات کس کو پہنچانا مقصود ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسالیب کے اندر آتی ہیں قرآن مجید کے۔ تو یہاں پہ ان سے پوچھو اے پیغمبر یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ ان کو سناؤ۔ کون سا واقعہ ان کو سناؤ؟ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے اس کی بادشاہی دی جائے گی، یعنی زمین کی بادشاہی دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے جواب جو آیا ہے، اس کے بعد فوری میں ابھی ترجمہ کر لیتا ہوں اس پیراگراف کا، آیا نمبر 30 تک، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی آیا کا مکمل۔ اس کے بعد جو فرشتوں نے فوری طور پہ اس کا جواب دیا وہ یہ کہ انہوں نے عرض کیا کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی، زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی۔ ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کے ساتھ آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور واپس آتے ہیں پھر آیت کی طرف، وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ جب جو ہے نا قرآن مجید بات کرتا ہے تو گویا یہاں بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ اب جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ جب قرآن مجید وَإِذْ کے ساتھ لفظ یعنی پورا پیراگراف لاتا ہے اور آگے کوئی واقعہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو وَإِذْ لفظ کے اندر ایک حقیقت ہے، ایک چیز چھپی ہوئی ہے، وہ یہ زبان و بیان ہی کے مطابق ہے، وہ یہ کہ بات کرنے والا جب بات کر رہا ہوتا ہے تو ایک معلوم اور معروف بات ہوتی ہے، جانی پہچانی بات ہوتی ہے، یعنی جانی پہچانی یعنی مخاطب کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا۔ جب یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے جانی پہچانی بات کی صورت میں، تو اہل یہود ظاہر ہے وہ تورات سے انجیل سے ان کو یہ معلوم ہے، وہ بھی اہل کتاب ہیں، یہ واقعہ ان کے ہاں بھی جو ہے نا لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، الفاظ کی کمی بیشی ظاہرہ ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ چیز ہے وہاں پہ تو ان کو مخاطب کر کے کہا کہ وَإِذْ قَالَ، تم یہ ایک واقعہ جو تمہیں سنایا جا رہا ہے یا سنانے جا رہے ہیں یہ ایک جانا پہچانا واقعہ ہے، معلوم و معروف واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں جسے زمین کی خلافت دی جائے گی۔ میں یہاں پہ ترجمہ نہیں کر رہا خلیفہ کا، میں اس کو ایز اٹ از لے رہا ہوں، اس کو آگے بڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا معنی اور مفہوم ہے۔ لفظ آیا ہے یہاں پہ جاعلن، یہ لفظ فاعل کے وزن پہ آیا ہے۔ جب اس طریقے سے فاعل کے وزن پہ کوئی چیز آتی ہے تو وہ بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو کرنے والا ہے وہ ایک مصمم ارادے کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ یعنی اگر یہ فعل آتا تو فعل لانے سے وہ چیز بس اتنی ہی معلوم ہوتی ہے جو فعل کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن جب فاعل لایا جاتا ہے تو یہ عربی زبان کا یہ اسلوب ہے، تو پھر وہاں پہ خاص ایک اہتمام ہوتا ہے، اور یہ اہتمام جو ہے وہ ترجمے میں جو ہے نا کھولا ہے کہ ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں، ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو جسے اس کی بادشاہی دی جائے گی، یعنی جسے ہم خلیفہ جو ہے نا بنائیں گے اس زمین کا۔ اب یہ کہ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہم جب نظم میں لیتے ہیں تو وہی معنی اور لیتے ہیں، مدعا لیتے ہیں جو نظم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کے کئی ایک معنی ہوں اور ان سب معنوں کو ہم ایک ایک کر کے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں فٹ کون سا معنی بیٹھتا ہے۔ ٹیکسٹ ہے قرآن مجید بھی ظاہر ہے، تو جب یہ ٹیکسٹ ہے تو ایک الفاظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ان تمام معنوں کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جو نظم کے اندر جو چیز
معلوم ہوتی ہے، نظم خود اس کو متعین کر دیتی ہے معنی کو، ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ خلیفہ جو ہے اس کے دو معنی لغوی طور پہ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی اس کا جانشین کا ہوتا ہے، یہ لغوی معنی کی بات کر رہا ہوں، اور ایک معنی اس کا نائب کا ہوتا ہے۔ لغوی طور پہ اس کے کور جو میننگ ہے وہ جانشین اور نائب کا ہوتا ہے۔ اب جب ہم یہاں پہ جانشین کے طور پہ لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے لیا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لیا بھی ہے، تو جب وہ جانشین کہتے ہیں تو پھر وہ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ جانشین کہہ کے جب وہ بات کرتے ہیں تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی مخلوق تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، انسانوں کے آنے سے پہلے، بشر کے آنے سے پہلے کوئی یہاں پہ مخلوق تھی جس کو ظاہر ہے وہ جنات کہتے ہیں۔ جنات نے کسی زمانے میں فساد مچایا، اور ان کے فساد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو سمیٹ دیا، یہاں سے ان کو ختم کر دیا، اور یہاں زمین کی بادشاہی اب جو ہے نا جانشینی کی صورت میں کسی اور کے حوالے کر دی گئی۔ اب یہ کسی اور کے حوالے کر دی گئی، یعنی یہ ظاہر ہے کہ انسان ہے، یہ ایک رائے پائی جاتی ہے، لیکن یہ رائے نہ کسی قرآن مجید کی اور آیا سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی صحیح حدیث سے جو ہے نا معلوم ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے ہمارے مفسرین کی رائے ہے، ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ جانشین کا یہ معنی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر یہی جو آیات پڑھ رہے ہیں، آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا، ابھی تو آیت نمبر ہم 30 پہ ہیں، آگے چل کے جب یہ آیا ختم ہو جائے گی، یہ دو واقعات یہاں پہ بیان کیے جائیں گے، تو وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 36 میں جا کے، وَقُلْ نَحْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی اسی زمین کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، یعنی یہ جنات جو ہیں یہ تمہارے دشمن ہوں گے، جس طرح ابلیس، یہ اصلاً ابلیس کا واقعہ ہے نا ساتھ آگے، تو ابلیس بھی جو ہے نا جب زمین میں اترے گا تو اس کو بھی ساتھ جو ہے نا اترنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جب اترے گا تو زمین ہی میں جائے گا نا، ظاہر ہے، یعنی اس کی نسل بھی زمین ہی میں جائے گی، انسان بھی زمین ہی کے اوپر جو ہے جائیں گے۔ جب یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے تو یہ جو تصور ہے جو پہلے والا، یہ اس کو مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے کہ خلیفہ کا معنی جانشین، اور جس میں یہ کہیں کہ جنات تھے، یہ رائے یہ اس پورے واقعے کے اندر فٹ نہیں بیٹھتی۔ اس کے بعد جو دوسری رائے لی جاتی ہے جانشینی ہی کے حوالے سے، جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دی ہے، وہ یہ کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل چلتی رہے گی، یعنی انسانوں ہی کے اندر خلیفہ کا مطلب جانشین، ایک کے بعد دوسرا آنے والا، تو یہ ایک نسل چلتی رہے گی، نسل در نسل جہان کا معاملہ رہے گا۔ یہ بھی جو بات ہے اگر پوری اس نظم کے ساتھ دیکھیں تو فٹ نہیں بیٹھتی۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں اس وقت، اور جب ہم یہ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں کیسے فٹ بیٹھتی ہیں ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو یہاں پہ یہ یعنی ایک ہی رائے اس وقت بیان ہو رہی ہے، اس کے بعد دوسری رائے جو ہے وہ ہے نائب ہونے کی۔ نائب ہونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نائب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حکمران کوئی اور ہے اور آپ اس کے نائب بن گئے ہیں۔ جیسے ہم نائب صدر کہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے نائب صدر؟ وہ کرتا یہ ہے کہ ایکچولی حکمران تو کوئی اور ہوتا ہے، لیکن اس حکمران کی غیر موجودگی میں ایک شخص جو ہے نا آگے بڑھتا ہے اور وہ انہی اختیارات کو استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نائب ہونے کے حوالے سے یہ معنی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ معنی بھی جب ہم لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک پرابلم ہے، یہ کہ کیا انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا نائب ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب وہ کائنات اس نے خود بنائی، ابھی تھوڑی پہلے ہی کہا تھا کہ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اس ہی نے تو جو ہے نا کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، اور وہ خود اس کا انتظام چلا رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 29 کے اندر بتایا تھا، جب وہ خود اس کا انتظام چلا رہا ہے تو انسانوں کے ہاتھ جو انتظام دینے کا معاملہ ہے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اس کو مان لیں تو امام ابن تیمیہ نے اس بارے میں، اس رائے کے بارے میں بڑی سخت تنقید کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ شرک پہ مبنی نظریہ ہے، کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کائنات کے اندر
انسان اللہ کے نائب کی حیثیت سے اختیارات کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ تو جگہ جگہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو میں ہی چلا رہا ہوں، کوئی اور نہیں چلا رہا، اور اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے کیا انسان آگے بڑھ سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے۔ یہ جو دوسری بات ابھی کہی ہے، اس کے ساتھ پچھلے 100-150 سال میں ایک اور جو ہے نا اس جو لفظ ہے خلیفہ، اس کا معنی اور مفہوم بھی دینے کی کوشش کی گئی۔ وہ معنی اور مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو دینی ہماری سیاسی دینی جماعتیں ہیں، ان کی طرف سے یہ نظریہ اٹھایا ہوا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں استخلاف فی الارض۔ یہ کہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے جو اللہ کے احکامات ہیں زمین میں اسی کی بادشاہت قائم ہونی چاہیے۔ اب یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے، اللہ کی بادشاہت تو قائم ہے، لیکن انسانوں کے درمیان اللہ کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو صالحین لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں اور زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کو قائم و دائم کر دیں۔ یہ تصور ہماری مذہبی جماعتیں جو خالصتاً سیاسی نقطہ نظر کے لحاظ سے آگے بڑھیں، ان کا یہ نقطہ نظر ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی رائے میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک یہ کہ جانشین ہونا، دوسرا نائب ہونا، اللہ کا نائب ہونا، اور اس کے بعد زمین میں اللہ کی حکمرانی کا قائم کرنے کے لیے انسانوں کے درمیان انسانوں نے تگ و دو کرنی ہے، یہ بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ یہ اس طرح کی جو رائے ہیں یہ ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن یہ کہ اس کا حقیقتاً اس نظم کے اندر کیا معنی ہے وہ فی الحال جو استاد محترم نے لیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن آگے چل کے جب ہم یہ پورا واقعہ پڑھیں گے پھر ہم ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ یہ جو لفظ جو 3 معنی ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے، وہ ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے۔ جس طرح یہ لفظ جانشین اور نائب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، آگے بڑھ کے یہ لفظ وقت کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے اندر بادشاہ کا مفہوم بھی شامل ہو گیا۔ یہ یعنی زبانوں کے اندر یہ ہوتا رہتا ہے، جیسے ہم لفظ وارث بولتے ہیں، وراثت بولتے ہیں، یہ اصلاً کیا ہوتا ہے وارث ہونا یا وراثت کا جو مفہوم ہے، جب کوئی شخص مرتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو جو کچھ پیچھے چھوڑتا ہے اسی کو وراثت کہا جاتا ہے، اور جو اس وراثت کے مالک ہوتے ہیں ہم اس کو وارث کہتے ہیں۔ یہ اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک اور شیڈ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے وارث ہونے کا، وہ مالک ہونا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ان چیزوں کا مالک ہو جو کسی کی چھوڑی ہوئی ہو مرنے کے بعد، ضروری نہیں کہ یہ اسی کا معنی اور مفہوم ہو، بلکہ یہ عام معنی میں بھی لے لیا جاتا ہے کہ وہ وارث ہے، یعنی کہ وہ مالک ہے، وراثت اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسے ہی جو لفظ ہے یہ خلیفہ، یہ ترقی کر کے اپنے نائب اور جانشین ہوتے سے، ظاہر ہے جب کوئی شخص نائب ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں اختیارات آ جاتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو انڈر لائنگ جو میننگ ہے وہی میننگ جو ہے نا ہم ہر جگہ لے لیں۔ اب اس کے بعد جب یوں ہی اب لفظ ترقی کرتا ہے تو خلیفہ بادشاہ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ دوسری جگہ بھی جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسی معنی میں۔ یہ کہاں استعمال ہوا؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ان کے لیے کہا گیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کے اندر بادشاہ بنایا ہے۔ تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ بادشاہ تھے اپنے وقت میں ایک علاقے میں، تو اسی کا حوالہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے کہ زمین میں ہم نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم معنی لیں گے کہ انسان کو زمین کے اندر بادشاہت دے دی گئی، ارادہ اور اختیار دے دیا گیا۔ یہ بادشاہت کس چیز کی ہے؟ ارادہ اور اختیار کی بادشاہت ہے۔ یہ جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں، انسانوں کے رویے وہ اصلاً کیا رویے ہیں؟ وہ یہی تو رویے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ارادہ اور اختیار دیا، ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ صلاحیت رکھی کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے۔ جب یہ چیز کہ کون سی اچھی ہے اور کون سی بری ہے تو ضروری ہے کہ اس کے بعد وہ اچھائی اور برائی پہ عمل کر کے اس کو آزادی ہو، اس کے پاس ارادہ ہو، اس کے پاس اختیار ہو۔ یہ ارادہ اور اختیار جو زمین میں دیا جا رہا ہے یہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اس زمین کے اندر ہم اس کو ارادہ اختیار دیں گے، جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے
ایک وقت تک جو ہے نا ہم ان کو آزاد کر دیں گے، اپنی صلاحیتوں کو، جو کچھ اس کے پاس صلاحیتوں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اچھا کام بھی کرے گا اور برا کام بھی کرے گا۔ جب وہ اچھا کرے گا تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ قیامت کے بعد اس کو مل جائے گا، جب برائی کرے گا تو اس کے نتائج کچھ زمین کے اندر بھی اس کو ملیں گے۔ یہ جو پہلو ہے کہ وہ ارادہ اور اختیار ہے، اور ارادہ اختیار کا سوء استعمال یعنی برا استعمال، جس کے نتیجے میں وہ کیا کرے گا، زمین کے اندر فساد برپا کرے گا۔ یہی بات تو ہے جو فرشتوں نے کہی ہے کہ زمین کے اندر فساد برپا کرے گا اور اس کے بعد وہ خون بہائے گا، وہ خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا۔ دماء کا لفظ آیا ہے، تو دماء جو لفظ ہے یہ دم سے ہے اور اس کا معنی ایک خون ہوتا ہے، یہاں دماء آ گیا جمع، تو یعنی یہ کہ یہ خون ریزیاں کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، زمین کے اندر فساد برپا کرے گا۔ کیا تم ایسے انسان کو بنانا چاہتے ہو؟ یہ سوال ہے جو فرشتوں نے کھڑا کر دیا۔ یہ سوال انہوں نے کیسے کھڑا کیا؟ یہ وہ فوری طور پہ وہ سمجھے ہیں اس لفظ خلیفہ کے اندر، خلیفہ جب بنایا جا رہا ہے ارادہ اور اختیار کے ساتھ بنایا جا رہا ہے، اس کے اندر پورا پوٹینشل ہے کہ وہ نیکی بھی کرے گا اور برائی بھی کرے گا۔ جب وہ برائی کرے گا تو فرشتوں نے برائی والے پہلو کو لے لیا، اور وہ ایک پارشل سٹیٹمنٹ تھی ان کی، یعنی یوں کہہ لیں کہ پارشلی ایک چیز کو سمجھے، پوری سکیم کو نہیں سمجھے۔ ابھی بات ان سے ہو رہی تھی، ایک پہلو کو انہوں نے سمجھا اور فوری طور پہ ایک سوال کر دیا۔ اب یہ سوال کیا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اب آپ اس کو خلیفہ لفظ کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو خلیفہ لفظ کے ساتھ وہ مفہوم اور مدعا اسی کے اندر ہی جڑا ہوا ہے کہ یعنی جس خلیفہ کو بنانے جا رہے ہیں اس کو ارادہ اور اختیار دیا جا رہا ہے، تو وہ یقیناً جو ہے وہ منفی پہلو سے وہ فساد بھی برپا کرے گا، خون بھی بہائے گا۔ جبکہ ہماری جو پوزیشن ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہماری جو پوزیشن ہے ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں تعریف کے ساتھ، حمد و ستائش کے ساتھ۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، ستائش کرنا، تو نسبح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تسبیح جو ہوتی ہے وہ قولی بھی ہوتی ہے، عملی بھی ہوتی ہے۔ جب یہ عملی ہوتی ہے تو اس کا معنی عبادت کرنا، جو جو عبادت جو مفہوم اور مدعا ہے یہ وہی ہے جو عبادت کا عربی زبان لفظ میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ نسبح یہ عملی طور پہ ہے کہ ہم عملی طور پہ آپ کے سامنے آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کی عبادت کر رہے ہیں، حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی بزرگی، آپ کی شان کو بڑھا رہے ہیں۔ تقدیس کرنا یعنی مقدس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کہ پاکیزگی بیان کرنا۔ پاکیزگی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اللہ کے اندر ہونی چاہیے اس سے متصف قرار دینا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی واقعی یہ صفات اس کے اندر موجود ہیں، یہی تقدیس کہلاتی ہے۔ اسی سے معنی بزرگ ماننا، بڑا ماننا، پاکیزگی کسی کی جو ہے نا بیان کرنا، یہ سارے معنی اور مفہوم اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب نسبح کا لفظ آتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک معنی اور مفہوم جو ہے نا اسی طرح کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، لیکن کس پہلو سے؟ اس کے اندر ذرا منفی پہلو ہوتا ہے۔ وہ منفی پہلو یہ کہ ہم وہ تمام چیزیں جو آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، جیسے آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی آپ کا ہیلپر نہیں ہے، یہ جو نہیں ہے یہ منفی پہلو ہے، یہ تسبیح کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور تقدیس کے اندر لفظ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں وہ مثبت پہلو سے ہوتی ہیں، کہ جو وہ اس کے اندر ہونی چاہیے ہم اس سے متصف مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ یہ مثبت پہلو ہیں جن کو یہاں پہ بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی ہم ہمہ وقت جو ہے آپ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں۔ ہمارا یہ معاملہ ہے، ہمارا یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے اپنی پوزیشن ہے جو یہاں پہ واضح کر رہے ہیں، ایک طرف انسان اور انسان کو ارادہ اور اختیار کے ساتھ بنانا، انسان کا یہ پہلو سامنے آ جانا کہ اس ارادہ اور اختیار کے غلط استعمال سے وہ فساد برپا کرے گا، وہ خون بہائے گا۔ جب یہ کام کرے گا تو اس کے مقابلے میں ہم ہیں جو زمین کا
کچھ ذمہ داریاں ہم بھی ادا کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جیسے یہ کہا جائے کہ آپ ایک حکمران ہیں، بڑے حکمران ہیں، آپ نے کوئی اپنا گورنر ہے کسی جگہ پہ بھیجا اور وہ بڑا آپ کا مطیع اور فرمانبردار ہے، لیکن ایک سٹیج پہ آپ نے ارادہ کیا کہ اس گورنر کو ہٹا دیں اور کسی اور صاحب کو وہاں پہ بھیجیں. تو جو پہلے والا گورنر ہے وہ مطیع و فرمانبردار ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو بڑا بخوبی سارے معاملات کو نمٹا رہا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ مجھے یہاں پہ ہٹایا جا رہا ہے. ضروری نہیں کہ یہ شکایت ہو، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک طرح کی تشویش ہوتی ہے، ایک طرح کا جو ہے نا جنجلاہٹ ہوتی ہے کہ اس سینس میں یہ کوئی پھر وہی بات کہ کوئی کمپلین کے طور پہ نہیں، بلکہ اس سینس میں کہ ہم اس کو بخوبی کر رہے تھے، یہ انتظام اگر ہمارے پاس ہی رہے تو اس میں کیا حرج ہے. یعنی یہ وہ پہلو ہے جو انہوں نے اپنی زبان پہ نہیں لے کے آئے. آگے چلیں گے یہ بات کھل جائے گی زبان پہ کیوں نہیں لے کے آئے، آگے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے خود جو ہے نا وہ کھول دیا ہے. یہاں یہ کہ انہوں نے اپنی پوزیشن بتائی ہم کیا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ کمپیریزن ایک مقابل کا مضمون ہے، تقابل کا، یعنی مقابلے کا تقابل کا ہے. پہلے میں جو بات ہو رہی ہے کہ یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ تو خون بہائیں گے، فساد برپا کریں گے، اس کے مقابلے میں یعنی تقابل کا مضمون قرآن مجید کا یہ بڑا نمایاں ہوتا ہے، تقابل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چیز کو واضح کر دیتا ہے. یعنی ایک طرف حضرت انسان کا یہ حال ہے اور ایک طرف ہمارا یہ حال ہے. تو یہ جو انتظام ہم چلا رہے ہیں زمین کا اس وقت، تو اس میں کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے ایک اور جو ہے نا درمیان میں مخلوق کو شامل کر دیا. تو یہ کہ یہ انتظام ہمارے ہاتھ میں رہے، یہ جو ایک ہڈن چیز تھی اس کو نہیں کھولا، اس کو زبان پہ نہیں لے کے آئے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کالا انی اعلم ما لا تعلمون، میں ہی جانتا ہوں ان تمام چیزوں کو جو تم نہیں جانتے. تم نہیں جانتے یعنی یہ کہ تم نے ایک سٹیٹمنٹ کو سنا اور اس کے بعد ایک پارشلی جو ہے نا ایک چیز کو سمجھا، مکمل میری اسکیم کو نہیں سمجھا، کیونکہ آپ نے ایک پہلو کو لے لیا ہے تو اس پہلو کے بارے میں کہا کہ میں اس پوری کی پوری اسکیم کو سمجھتا ہوں، تم نہیں سمجھتے. یہاں پہ اب ہم رک کے دیکھتے ہیں کہ اصل بات کیا ہو رہی ہے اور پہنچانا کیا مقصود ہے، مدعا کیا ہے، کیوں جو ہے نا یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اس وقت اپنے مخاطبین کو. وہ یہ کہ اگر قرآن مجید کے بارے میں تمہیں کوئی اس وقت کوئی خدشات ہیں، کچھ سوالات ہیں، تو وہ پیش کرو بالکل ایسے ہی جیسے فرشتوں نے پیش کیے. تمہارے سامنے ہم قرآن مجید نازل کر رہے ہیں، تمہیں کوئی سوالات ہو سکتے ہیں، کوئی چیز سمجھانے والی ہو سکتی ہے، بالکل ایسے جیسے پچھلی تمثیل میں بتایا تھا کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور یہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. ہم آپ کو اس پیغمبر کی صورت میں جو ہے نا بھیج دیا ہے، تمہارے سامنے اللہ کی رحمت ہے اور تمہارے تمام سوالوں کا جواب دیا جائے گا. یہ بھی یہاں پہ ایک طرح کی یہ چیز ہے کہ فرشتے بھی جب چیز کو سمجھتے ہیں تو یہ امکان ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کو پارشلی سمجھ جائیں. یہ تو ہمیں معلوم ہے فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات بدل آتی ہے اور کبھی بھی سرتابی نہیں کرتی، ہمیشہ اس پوری اسپرٹ کے ساتھ جو ہے نا عمل پیرا ہوتی ہے جو کچھ ان کو احکامات دیے جاتے ہیں. لیکن یہ پورا امکان ہوتا ہے کہ فرشتے بھی کسی چیز کو اس کی حقیقت تک، اس کی تہ تک نہ پہنچ سکیں، جیسا کہ ہمارے سامنے یہاں ہو رہا ہے. تو یہ انسانوں کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے جیسا کہ فرشتوں کے ساتھ ہوا، اور اس وقت وہی نازل ہو رہی ہے. تمہیں بھی اگر کوئی اس طرح کا کوئی سوال ہے تو ہم آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اب جب کہ فرشتوں کا جو پوزیشن ہے سامنے آ گئی، جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگلی جو آیات ہیں کیا خوبصورت طریقہ اپنایا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہمارے سامنے جب دوسرا شخص کوئی سوال کرے تو ہمیں بھی ایسے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ پوری بات سمجھانی چاہیے، نہ کہ جو ہے نا ڈانٹ ڈپٹ کا جو ہے نا رویہ ہونا چاہیے جو کہ عمومی طور پہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں کتنے اچھے اور پیارے اور خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے فرشتوں کو کہ جو تم نے میری اسکیم نہیں سمجھی تھی، آئیں میں آپ کو اپنی اسکیم سمجھاتا ہوں. اور وہ جب اسکیم سمجھانے پہ بات آئی ہے تو وہ کیا اسکیم ہے، کہا شکور صاحب، شکور صاحب جی بات کریں. سوری میں وہ جواب نہیں سمجھ پایا جو فرشتوں نے سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟
جی وہ ابھی جواب تو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں نا. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی ٹھیک. اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ان کے سارے خدشات تھے جو وہ پہلو سامنے لے کے آئے فرشتے، اب اس کا جواب دینا ہے، اب اس کی پوری سکیم سمجھانی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات سر السلام علیکم جی سر. جی 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 بات کریں. سر فیاض بات کر رہا ہوں. جس طرح اگر قرآن کے اندر ایک پیغمبر کا اسلوب بتایا جاتا ہے کہ وہ بشیر و نذیر ہے، تو مطلب اس کے اوپر بالکل کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ اس کا ایک جو ہے اختصاراً اگر کہہ دیا جائے تو پورے کا پورا اس کا احاطہ کر لیتا ہے پیغمبر کی شخصیت کا کہ کیا اس کا پرپس پورے کا پورا. تو اس طرح اگر خلیفہ کو اگر آپ اختصاراً کہیں گے تو کیسے اس کو ڈسکرائب کریں گے؟ یہ ابھی میں پورا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ یہ ساری چیزیں اس کو پڑھ کے واپس آ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی پورا جو واقعہ ہے یہ ہم نے کور کرنا ہے. یہ آیا نمبر 39 تک جو ہے نا ہم نے تمام پہلو اس کے اندر بڑی کمپلیکیشنز ہیں وہ پہلو ایک ایک کر کے کھولیں گے اور پھر واپس مڑیں گے. تو ہم دوبارہ جو ہے نا آئیں گے اور اس لفظ خلیفہ کو پھر دیکھیں گے. ٹھیک جی آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو آگے یہ کہا کہ کالا انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے میری سکیم کو نہیں سمجھا. آئیں اب میں آپ کو اپنی سکیم سمجھاتا ہوں. یہ پورا بیک گراؤنڈ سامنے رہنا چاہیے. آپ کے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ کہ صاحب ارادہ اور اختیار، ہستی کا پیدا کرنا، ایک نسل کا پیدا کرنا جو صاحب ارادہ اور اختیار ہوگی، ان سے جو ہے نا غلطیاں بھی ہوں گی، خون جو ہے نا بہایا جائے گا، خون ریزیاں ہوں گی، وہ فساد برپا کریں گے. فرشتوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی. اب اللہ تعالیٰ کی ذات پورے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے جو سوال اٹھایا گیا تھا، جو گرینڈ سکیم تھی، اس کو کھولنا ہے. اب اس کو کھولنا ہے تو وہ کیسے کھولتے ہیں؟ اب وہ بتاتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام جو ہے نا سمجھا دیے گئے. علامہ کا مطلب ہوتا ہے تعلیم دینا، سمجھا دینا، کسی چیز کو اس کا پورا احاطہ کروا دینا کہ یہ کیا ہے. یہ کہ یہ جو نام ہیں یہ کلہا سب کے سب جو ہے نام آئے ہیں، الف لام کے ساتھ آئے ہیں. اور جب الف لام کے ساتھ آئے ہیں تو یہ کچھ لوگوں کے نام ہیں، کچھ لوگوں کے نام ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب نام ہوں، سب لوگوں کے نام ہوں. یعنی کچھ لوگوں کا یہاں پہ تعارف کرانا مقصود ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو ان لوگوں کے نام جو ہے نا وہ سکھا دیے گئے، ان کا تعارف کرا دیا گیا. اور جب وہ تعارف کرا دیا گیا تو اس کے بعد کہا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ ان ناموں کو اب آپ پیش کریں فرشتوں کے سامنے. ثم عرضہم علی الملائکہ. اور اب فرشتوں کے سامنے پیش کریں کہ ان ناموں کی کیا جو ہے نا وضاحت ہے، ان ناموں کی کیا تعریف ہے. یہ جو نام آپ کو سمجھا دیے گئے ہیں یہ نام کون سے ہیں؟ یہ بھی جو ہے نا ہمارے ہاں ظاہر ہے یہ سمجھنے میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نام کیا ہیں. فقالا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. ان کو کہا گیا، کن کو کہا گیا؟ فرشتوں کو. حضرت آدم علیہ السلام نے تو وہ نام سیکھ لیے. نام سیکھ لیے. نام سیکھنے کے بعد یہ کہا گیا کہ اب جو ہے نا فرشتوں کے سامنے پیش کرو. اور فرشتوں سے کہا گیا کہ اب تم نے کہا تھا نا کہ یہ جو حضرت آدم ہے اور اس کی اولاد ہے خون بہائے گی، فساد برپا کرے گی. اب جو آپ کے سامنے شخصیات رکھی جا رہی ہیں ان کا ذرا تعارف تو کراؤ. یہ تعارف جو ہے نا ہم حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھا چکے. اور اس کے بعد کیونکہ آپ نے انگلی اٹھائی تھی، آپ نے جو ہے نا سوال کیا تھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو نام ہیں، یہ جو شخصیات ہیں، ان کا تعارف کراؤ. یہاں پہ لفظ آیا ہؤلاء. جب یہ لفظ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ہی ہے. انسان ہوا کہ جمع ہؤلاء ہی ہوتی ہے. اور یہ کہ یہ چیزوں کے نام ہیں یہ پاسبل نہیں. اگر یہ چیزوں کے نام ہوتے تو ہؤلاء کا جو ہے نا یہاں پہ صیغہ نہ لایا جاتا. یہ چیزوں کے نام نہیں ہیں، یہ انسانوں کے نام ہیں. انسانوں کے لیے جب لایا جاتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہؤلاء جو ہے نا اس کے لیے یہاں پہ یہ پروناؤن لایا گیا ہے، ان کنتم صادقین. اب یہاں پہ جو صادقین کا لفظ آیا ہے، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. کس دعوے میں سچے ہو؟ دعویٰ کیا تھا فرشتوں کا؟ یہی دعویٰ تھا نا کہ یہ
خون بہائیں گے، یہ فساد برپا کریں گے۔ اب یہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ، جو ان کنتم صادقین کا جو یہاں پہ فریز ہے ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کا مدعا یہی تھا، آپ اس چیز کو سمجھ رہے تھے اگر تم اپنی بات میں درست ہو۔ صادقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی سچے کا مطلب یہ جھوٹ اور سچ کے پہلو سے نہیں ہے، بلکہ اس پہلو سے کہ جو تمہارا نقطہ نظر تھا اس کو اگر تم درست سمجھتے ہو تو یہ جو شخصیات تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے، ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ یہاں پہ یہ بات کہے، جب یہ کہی گئی تو ظاہر ہے یہ کن شخصیات کا تعارف کرایا گیا تھا؟ یہ انبیاء اکرام تھے، رسول تھے، اور یہ صالحین تھے، یہ شہداء تھے، جو قرآن مجید کے اندر جو کیٹیگری ہے چار جو ہے نا لوگوں کی بڑے نمایاں لوگ ہیں، آگے سورہ النساء میں جا کے پڑھیں گے، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، اور صدیقین ہیں، یعنی یہ چار گروہ ہیں جن کا جو ہے نا قرآن مجید نے بڑا نمایاں طور پہ جو ہے نا ذکر کیا ہے۔ تو انہی لوگوں کا یہاں پہ تعارف کرایا گیا، اور جب تعارف کرایا گیا تو ضروری نہیں کہ سب کے سب جو قیامت تک کے لوگ یہ آنے ہیں ان کا تعارف کرایا گیا ہو، جتنے ضروری تھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مناسب سمجھا ان کا تعارف جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو کرا دیا گیا۔ اور جب یہ کرا دیا گیا تو اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے۔ اب یہاں تسبیح والا سبحان ہے، یعنی جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی منفی پہلو اس کو بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ نہیں ہے، جیسا شریک نہیں ہے، جیسا ہمسر نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ کیا بتانا مقصود ہے؟ یہ کہ تیری حکمت، تیرا علم جو ہے وہ اس نقص سے پاک ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کوئی نقص ہے، تو نے جو سکیم گرینڈ سکیم ہے وہ تیرے سامنے ہے، ہم نے تو پارشلی سمجھا، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، ہم اپنی غلطی اور اپنی خطا کو تیرے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، ہم یہ جانتے ہیں کہ تو ہر طرح کی غلطی سے، ہر طرح کی خطا سے پاک ہے، اور ہمیں کوئی علم نہیں ہے، بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں بتا دیا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں بتا دیا، یعنی ہمیں مستقبل کی کوئی خبر نہیں ہوتی، ہم غیب کو نہیں جانتے، آپ نے جتنی بات کہی تھی اس سے ہم نے سمجھا، اور وہ ہماری اپنی سمجھ تھی۔ آپ کی جب یہ گرینڈ سکیم سامنے آ گئی، آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں، یہ لوگ فساد برپا نہیں کریں گے، یہ خون ریزیاں نہیں کریں گے، بلکہ یہ انہی لوگوں کے اندر جہاں پہ خون ریزیاں ہوں گی، جہاں فساد برپا ہوگا، اس کی مخالف جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ اور جب آپ نے یہ بتا دیا تو ہم آپ پہ یہ واضح ہو گیا کہ ما علمتنا آیا نا، ابھی ابھی جو چیز سمجھائی تھی فرشتوں نے بھی سمجھ لی، جو حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھی تھی وہی بات اب فرشتوں نے بھی سمجھ لی، اور یہ کہا کہ جتنا جو کچھ آپ نے سمجھانا تھا وہ ہمیں سمجھا دیا، ہم بھی وہ چیز سمجھ گئے، اب گرینڈ سکیم جو تھی اب ہم جو نا جب سمجھ گئے تو قالوا سبحانک، یہ کہ آپ کی پلان میں، آپ کی سکیم میں، آپ کی حکمت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ کی ذات ہی علیم ہے اور حکیم ہے۔ علیم ہے یعنی پوری کائنات کے بارے میں جو سکیم تیری ہے اس کے بارے میں حرف بے حرف آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے۔ اور حکیم یعنی اس کی اینڈ ٹو اینڈ کیا فلسفی ہے، کیا جو ہے نا حکمت ہے، وہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ہم جو ہے نا وہی سمجھیں گے جو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ کالا یا آدم انبی اسمائہم، اب جب کہ یہ بات سامنے آ گئی اور آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اب جو ہے نا ان لوگوں کی تعارف جو ہے نا فرشتوں کو بھی کروا دے، فلما انبأہم باسمائہم، اور جب ان لوگوں نے ان لوگ یعنی ان شخصیات کا تعارف کرا دیا، کالا علم اقل لکم، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں ہی زمین و آسمان کے جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کو جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ اب وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یہ کیا چیز چھپا رہے تھے؟ یہ شروع میں نے کہا تھا نا
کہ جب یہ یہاں پہ چھپا رہے تھے تو یہ جب آیت نمبر 30 کے اندر کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ انہوں نے واضح کر دیا، ظاہر کر دیا، یہ کنہوں نے؟ یعنی فرشتوں نے واضح کر دیا کہ یہ ہماری پوزیشن ہے اور یہ حضرت انسان کی پوزیشن ہے۔ انسان فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا، ہماری پوزیشن تسبیح کرنا تعریف کے ساتھ اور تقدیس کے ساتھ، یہ ہماری پوزیشن ہے۔ یہ تھی بات جو آگے آیت نمبر 33 میں جا کے اس کو کھولا ہے۔ وہاں کیا کہا؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، جو تم جو ہے ظاہر کر رہے تھے، جو بالکل پہلی سٹیٹمنٹ تھی، وہ فرشتوں نے یہی تو ظاہر کیا تھا کہ انسان یہ ہوگا اور ہماری پوزیشن یہ ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یہ کہ وہ کیا چھپا رہے تھے، یہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے آ کے قرآن مجید میں یہ کھول دیا کہ کیا چیز چھپا رہے تھے۔ جو اوپر حذف تھا، وہ حذف یہ تھا کہ یہ جو انسانوں کا معاملہ ہے، یہ تو یہ کام کرے گا، ہم یہ کر رہے ہیں، تو یہ انتظام ہمارے ہاتھ میں ہی رہنے دیں۔ یعنی ہمارے اندر وہ کیا کمی تھی، مطلب ایک مطیع اور فرما بردار ہونے کی شکایت کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک طرح کی، جس کو پہلے کہا نا کہ وہ جو انسان ہو یا فرشتے ہوں، ان کے اندر ایک طرح کی جو تشویش اس طرح کی صورتحال میں لاحق ہو جاتی ہے، وہ اس کا جو ہے نا پہلو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے اور تم اپنی زبانوں پہ نہیں لے کے آئے تھے، وہ چیز تھی جو یہاں پہ حذف کو آ کے کھول دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کے سامنے یہ پوری واقعات، پوری سکیم جو ہے نا سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ سکیم کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے بعد ایک اور واقعہ سنایا جائے گا اور اس کے بعد اس کو کھولا جائے گا سکیم کو۔ لیکن یہاں پہ استاد محترم نے جب آئے ہیں کالا، یہ جو آیت نمبر 33 میں ہے، کالا لم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بید میں ہی جانتا ہوں۔ 79 میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ کھولا ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق اور اسے زمین کی جو بادشاہی عطا فرمائی گئی، اور جو بید ذریت آدم کے صالحین کو فرشتوں کے سامنے پیش کرنے اور ان کا تعارف کرانے سے واضح ہوا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں جو اقتدار پانے کے باوجود اس کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ یہ مقصد ظاہر ہے اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب اطاعت کے مقابلے میں سرکشی کو گوارا نہ کر لیا جائے۔ یعنی کچھ لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اطاعت کی جگہ پہ بھی کھڑے ہوں گے، اور وہ اطاعت کی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ جنت حاصل کر لیں گے، جبکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ فساد برپا کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، اور وہ جو سکیم ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ سکیم جو ہے نا وہ ناکام ہو جائے گی، نہیں، یہ بلکہ اسی سکیم کا حصہ ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا جائے، ارادہ اور اختیار کے نتیجے میں ان کو ایک ایسی جنت میں بسایا جائے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جو کہ اچھی زندگیاں گزار کے آئیں گے۔ یہ انہی شخصیات کا یہاں پہ تعارف کرایا گیا ہے، یہ جو اوپر تعارف کرایا گیا تھا یہ انہی شخصیات کا کرایا گیا تھا۔ جبکہ جو دوسرا پہلو ہے جو فرشتوں نے نمایاں کیا ہے، فساد کرنا اور خون ریزیاں کرنا، یہ دوسرا پہلو ہے جو سرکشی کا پہلو ہے جو انسانوں کے اندر آتا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی سکیم کا حصہ ہے، وہ دوزخ تک پہنچیں گے۔ یعنی گویا کہ پوری سکیم ان کے سامنے رکھ دی کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا تھا کہ اس کو اس امتحان میں ڈالوں، ارادہ اور اختیار کے امتحان میں ڈالوں۔ اور ارادہ اور اختیار کا امتحان کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ پوٹینشل میں نے خود رکھا تھا کہ وہ اچھا کام بھی کرے گا اور برا بھی کرے گا، اور اچھائی کے بدلے میں جنت تک پہنچے گا، برے کام کے بدلے میں جہنم تک پہنچے گا۔ جب یہ اس ابتلاء اور اس آزمائش اور اس ٹیسٹ میں نے گزارنا ہے تو یہ میری سکیم کا حصہ ہے، اس کے دونوں پہلو سامنے رہنے چاہیے۔ فرشتوں نے بھی ایک پہلو جو نمایاں کیا تھا وہ بھی اللہ کی سکیم کا حصہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوسرا پہلو دکھایا تھا کہ میری اس سکیم میں کچھ لوگ کامیاب بھی ہوں گے اور جنت تک جائیں گے، اور وہ بھی بہت سارے ہوں گے، ایسا نہیں کہ وہ تھوڑے ہوں گے۔ وہاں پہ ان کے لیے کلہ کا لفظ آیا ہے، یعنی گو کے ظاہر ہے کہ وہ چاندے کے لوگ تھے جن کا تعارف کرایا گیا، لیکن یہ کہہ کے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس سکیم میں جو کامیابی کی طرف جو ہے نا گامزن ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پوری سکیم ہے جو جہاں پہ فرشتوں کے سامنے اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے نا پیش کی گئی ہے۔ جب ہم اس کو واپس موڑ کے دیکھتے ہیں
یہ پوری کی پوری سکیم کو. تو اب ہم خلیفہ کے لفظ کو یہاں پہ اس کا معنی اور مفہوم متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جانشین کے معنی میں نہیں آ سکتا، جانشین کے معنوں میں نہیں آ سکتا. جب پوری سکیم جو ہے نا آپ کے سامنے ہے، جنت میں بسانا ہے کچھ لوگوں کو جو اعلیٰ کردار اور اعلیٰ یعنی اوصاف کے ساتھ آئیں گے، اور جو خون برپا کریں گے، فساد برپا کریں گے، وہ دوزخ تک جائیں گے. یہ ہے پوری سکیم جو اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھا رہی ہے. یہاں پہ اب خلیفہ کا لفظ اگر آپ کوئی بھی معنی لے کے آئیں گے، کوئی بھی معنی نہ لیں، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس سکیم کے اندر اس کو ارادہ اور اختیار دیا جا رہا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. یہ ڈومین ہے، اس ڈومین کے اندر جو ہے نا یہ ساری بات ہو رہی ہے. اچھا، اب جانشین کا معنی نہیں آ سکتا، نائب کا معنی بھی نہیں یہاں آ سکتا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. نائب یہ کہ اللہ کا کوئی یہاں پہ نائب ہو، یا اس انسان کو خلافت قائم کرنی ہے اس دنیا کے اندر اللہ کی، یہ تصور بھی اس پوری آیات کے اندر نہیں پایا جاتا. یعنی یہ جو خلافت کا جو تصور ہے پچھلے 100-150 سال میں بڑا نمایاں ہوا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اس کے لیے خاص ٹرم انہوں نے استعمال کی، استخلاف فی الارض عربی زبان کی ہے. اگر ان کی کتابیں پڑھیں، یہ کتابیں پچھلے 100-150 سال میں ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، آرٹیکلز لکھے گئے، تقریریں کی گئیں، جماعتیں کھڑی کی گئیں. اور نظریہ کیا تھا؟ پیچھے یہی لفظ تھا. یہ کہا جاتا تھا کہ انسانوں کو خلیفہ بنایا گیا ہے، اللہ کا نائب بنایا گیا ہے. بھائی یہ بات یہاں پہ ہو ہی نہیں رہی. ہم نظم کی روشنی میں سمجھیں گے، جو نظم کہے گا ہم اس کے سامنے سرنڈر کریں گے. پوری جو بات ہوئی ہے، پورا جو واقعہ ہوا ہے، وہ پورا واقعہ یہی بتا رہا ہے کہ ایک طرف انسان خون برپا کرے گا، فساد جو ہے نا برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جو اس اسکیم میں کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اعلیٰ وصف کے اعلیٰ اوصاف کے لوگ ہوں گے، جن کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ کوئی حکم نہیں دیا جا رہا کہ تمہیں زمین کے اندر کوئی خلافت قائم کرنی ہے، ہرگز نہیں. اور نہ ہی جانشین کے معنی، نہ ہی نیابت کے معنی میں، یہاں نہ ہی یہ کہ ہم نبیوں کو کوئی خلیفہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے میں آپ کو ایک دو اور مثالیں دوں گا. ظاہر یہاں سے بھی جو ہے نا کلیئر تو ہو ہی گیا ہے، لیکن میں آپ کو جیسا کہ سوال اٹھتا ہے میں بتاتا ہوں. ایک بڑی مشہور و معروف دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اللہ تعالیٰ یعنی یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اے میرے اللہ، میں سفر پہ جا رہا ہوں، سفر میں تو ہی میرے گھر والوں کا نگہبان ہے. اب یہاں پہ انسان نہیں خلیفہ بن رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات خلیفہ بن رہی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات خلیفہ بن رہی ہے، یہ تو پورے اس خلیفہ ہونے کے تصور کی نفی ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نائب ہو سکے انسان کا؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے. یہاں پہ موقع محل سے ہم معنی متعین کریں گے، یہ کہ تو ہی نگران ہے. جب میں سفر پہ ہوں، میرے گھر میں میرے بچے ہیں، میری وائف ہے، میرا مال ہے گھر میں، میرا گھر ہے وہاں پہ، تو ہی اس کا حافظ ہے. یہاں پہ خلیفہ کا معنی اس دعا کے اندر اس معنی میں آتا ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، یہ بھی ہماری احادیث کی کتابوں میں جہاں رپورٹ ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پہ؟ تو انہوں نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا لست بخلیفۃ اللہ ولکنی خلیفۃ رسول اللہ. میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں. بڑا انہوں نے یہاں پہ خوبصورت جواب دیا، لست بخلیفۃ اللہ، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، ولکنی خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. بڑے اچھے طریقے سے جو ہے سمجھایا. یعنی میں ان کا نائب ہوں. نائب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم دیا تھا، جو حکومت دی تھی، اسی کی نیابت میں تو آگے جو ہے نا انہوں کو یہ خلافت ملی ہے. اچھا، یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اللہ کا خلیفہ ہونے کی نفی کر رہے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے. نہ ہی ہمارا لٹریچر، حدیث کا لٹریچر اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے، نہ ہی ہماری تاریخ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے. جو استخلاف فی الارض کی جو اصطلاح آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور نہ ہی یہ نائب کے معنی میں آتا ہے یہاں پہ معنی، اور نہ ہی یہ جانشین کے آتا ہے. ہم علمی طور پہ یہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. جن بزرگوں کی دوسری رائے ہے
ہم کوئی ان پہ تان نہیں کر رہے، ہم کوئی ان کی عظمت کو جو ہے نا گٹا نہیں رہے، ہم ان کی عظمت کو مانتے ہیں، وہ سارے ہمارے بزرگ ہیں، لیکن جب ہم سمجھنے جائیں گے تو بات تو وہی سمجھیں گے نا جو نظم کے اندر ہوتی ہے، اس سے باہر تو کوئی چیز نہیں سمجھیں گے۔ تو نظم نے یہ واضح کر دیا کہ اصلاً یہ امتحان تھا یہ کہ کچھ لوگوں کو انتخاب کر کے جنت کی طرف لے کے جانا ہے اور کچھ کو جہنم کے لے کے جانا ہے، اور یہ اس کی وجہ کیا بننی ہے؟ اس کی وجہ امتحان بننا ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ ارادہ اور اختیار کا امتحان ہے۔ اس کو موقع اور محل دیا جائے وہ کہ اپنے کام کو وہ سر انجام دے سکے، جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ اچھا کام ہے خواہ وہ برا کام ہے۔ یہ چیز ہے جو یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے، اور یہاں پہ خلیفہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ارادہ اور اختیار کے ساتھ ایک زمین کی بادشاہی ہے۔ یہ زمین کی بادشاہی کا جو تصور ہے یہ بڑا ہی خوبصورت تصور ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر باقی جگہوں پہ بھی آیا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ جو قرآن مجید کا جو باقی جگہوں پہ آیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آخری آیات میں سے ایک آیا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ جب انسان کو پیدا کیا تھا تو اس وقت تمام انسانوں کی جو روحیں ہیں اکٹھی سورہ اعراف میں جا کے پڑھیں گے، اکٹھی کی گئیں تو ان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا، انسانوں کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا، تو وہاں پہ ہم نے یہ جو ذمہ داری ہے، اس زمین کی جو ذمہ داری ہے، زمین کی ذمہ داری یہ کہ زمین کو یہ استعمال کر سکیں گے، زمین کی چیزوں کو استعمال کر سکیں گے، تو یہ ذمہ داری کسی اور نے نہیں اٹھائی تھی۔ ہم نے تمام جو ہمارے سامنے پہاڑ تھے، آسمان تھے، چرند پرند تھے، فرشتے تھے، کسی نے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی، لیکن انسان نے اٹھا لی۔ اس نے کیوں اٹھا لی؟ کہ وہ ظلومن جہولا تھا، وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا تھا۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہونے والا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم انسانوں نے جتنی بھی بازیاں کھیلی ہیں اس کائنات کے اندر ہم نے جہاز چلا دیے، ہم نے سمندروں کے سینے جو ہے نا جیت دیے، ہم نے جو ہے نا اب ہم ڈفرینٹ پلانٹس پہ جو ہے نا ہم جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کام سے ہمارا عشق ہو جائے تو ہم سب کچھ لگا دیتے ہیں، انجام کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارا کسی سے عشق ہو جائے تو ہم سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے انہ کان ظلوما جہولا۔ یہی پہلو ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جب ان سے عہد الست میں جو ہے نا ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، تم نے اس وقت وعدہ کیا تھا، اس وقت ہی ہم نے یہ ذمہ داری تمہیں دی تھی۔ اور یہ ذمہ داری کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ہم تو موجود نہیں تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا اس ذمہ داری کے بارے میں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ذمہ داری انسانوں سے پوچھ کے دی تھی اور انسانوں نے ہاں کیا تھا۔ اور جب انسانوں نے ہاں کیا تھا، اگر یہ ہاں نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ اس انسان کا کوئی اور مقدر ہوتا، لیکن جب انہوں نے ہاں کر لیا تو اس کے بعد کمٹمنٹ کرنے کے بعد یہ ارادہ اور اختیار ہی ہے جس کا بیسیکلی پوٹینشل رکھ دیا تھا۔ خلیفہ کا جو لفظ آیا ہے وہ اسی معنی میں آیا ہے کہ اس کے اندر میں یہ پوٹینشل رکھوں گا، اور جب پوٹینشل رکھا، انگلش کی ایک فریز ہے if the shoe fits wear it، یعنی یہ کہ جو آپ کے سامنے ایک بات آتی ہے آپ اس کو فوری طور پہ اختیار کر لیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے تو پھر ہی آپ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ انسان کے اندر یہ پوٹینشل تھا، ڈے ون سے رکھا تھا، اور جب اس کے سامنے اس کی ذمہ داری کو بتایا گیا تو اس نے آگے بڑھ کے ہنس کے اس کو قبول کر لیا۔ اس ذمہ داری کو جب اس ذمہ داری کو قبول کر لیا تو اب وہ اس امتحان سے گزرے گا۔ یہ انتہائی جو ہے نا خوبصورت طریقے سے دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چیز ہمیں سمجھا دی۔ یہ کہ ابھی جو آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اس کے بارے میں ایک اور رائے بھی پائی جاتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ جو ہے نا میں بتا دیتا ہوں۔ جو دوسری رائے ہے وہ یہ کہ خلیفہ کی رائے نہیں بلکہ جو اس کے بعد والی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یہاں پہ جو دوسری رائے پائی جاتی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ چیزوں کے نام ہیں جو سکھا دیے گئے، انسانوں کا نام نہیں ہے،
بلکہ چیزوں کے نام ہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ یہ چیزوں کے نام ہیں تو یہاں پہ ان چیزوں کے اوصاف ہیں جو گنوا دیے گئے۔ یہاں پہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو دوسری رائے والے ہیں، وہ یہ رہتے ہیں کہ یہاں پہ بنیادی طور پہ حضرت انسان کی، حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں پہ خوبی کو، وصف کو نمایاں کرنا تھا کہ وہ علوم حاصل کر سکتا ہے، وہ سائنسز کو حاصل، یعنی سائنسز کے علوم جو ہیں، خواہ وہ نیچرل سائنسز ہوں، سوشل سائنسز ہوں، وہ تمام علوم حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پہ چیزوں کے نام سکھائے گئے، چیزوں کے وصف سکھائے گئے، ان کے ایٹریبیوٹ سکھائے گئے، اور یہ سارا علم دینے کے بعد جب فرشتوں کو سامنے لایا گیا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، گویا کہ ان کے اوصاف بتا دیے، ان کے ایٹریبیوٹس بتا دیے، اور اس کے بعد فرشتوں نے بھی مان لیا کہ اس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ جو پہلو ہے کہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، چیزوں کے نام ہیں، یہ اس پورے واقعے میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ ہم احترام کرتے ہیں جن بزرگوں کی یہ رائے ہے، لیکن یہ اس پورے واقعے میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ کیوں نہیں بیٹھتا؟ وہ سوال اصلاً یہی تھا فرشتوں کا کہ انہوں نے فساد برپا کرنا اور خون ریزیاں کرنی ہیں، فساد برپا کرنا ہے اور خون ریزیاں کرنی ہیں۔ اور جب فرشتوں کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ الا ما علمتنا، کہ ہمیں تو وہی معلوم ہے جو آپ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، حضرت آدم علیہ السلام نے آگے فرشتوں کو نام سکھا دیے، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ یعنی آدم علیہ السلام کے اندر بھی پوٹینشیل تھا، فرشتوں کے اندر بھی پوٹینشیل تھا، دونوں نے نام سیکھ لیے، اس سے کس کی برتری ثابت ہوئی؟ کسی کی کوئی برتری ثابت نہیں ہوئی۔ لیکن جو اگر اس کو اس انداز سے مان لیا جائے تو اس کے اندر یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو سوال تھا فرشتوں نے کیا تھا اس کا جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جواب کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو جواب کو ٹیڑھا کر دیا یہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نظم کے اندر رکھ کے ہم دیکھیں گے چیز خود واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں چیزوں کے نام نہیں ہیں بلکہ شخصیات کا جو ہے تعارف کرایا گیا ہے، اور شخصیات کا جب تعارف کرایا گیا ہے تو وہاں پہ سب سے بڑا جو کلو ہے وہ جو ضمیر پروناؤنز استعمال ہوئے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آیت نمبر 13 کے اندر جو کہا تھا ہا اولائی ان کنتم صادقین، یہ چیزوں کے لیے پروناؤن آتا ہی نہیں، یہ انسانوں کے لیے آتا ہے یا عقل رکھنے والی مخلوق کے لیے آتا ہے۔ عقل رکھنے والی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، جنات ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، یہ چار طرح کی جو ہے نا وہ ذات کے لیے یہ لفظ ہا اولائی آتا ہے۔ جمع کا صیغہ ہے، ظاہر ہے یہاں پہ انسانی یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، یہ چیزوں کے لیے نہیں آتا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو لے لیتے ہیں۔